बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पीडीएम जो बड़ी चाव और बड़े अरमानों के साथ बनाया गया था, बड़ा मुतहर्रिक रहा, बड़े बड़े जलसे किए और एक वक्त तक हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बन चुका था, या कह लें ख़तरा बन चुका था। घंटी क्या होता है, सीधा ख़तरा था। अभी वो मफलूज बल्कि माजूर होकर रह गया है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उसको एक्टिव करना चाह रहे थे। कल उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर एक जो इशाया दिया इस्लामाबाद में, जिसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी मदऊ किया था और जो दीगर पार्लियामेंटेरियन या पार्लिमानी सरबराहान हैं, पार्लिमानी लीडरान जो हैं, उनको बुलाया था। तो उसमें हमारी इतलात के मुताबिक जो नहीं आए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, तो वो थोड़ा सा उन्होंने अपना वो कहने के ज़रा नाराज़ी या थोड़ा सा एक होता ना भरम दिखाया कि यार कि आप हमें ज़लील करते फिर रहे हैं आपकी पार्टी, और अपोजिशन लीडर साहब जो हैं वो हमें ज़रा मेरा मतलब फुलियाँ डाल रहे हैं कि कोई बात नहीं, नो मसला, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारी अच्छी खासी इंसल्ट करने के बाद अब ये हमें वो पोपो पाइयाँ पा रहे हैं, तो ये बात गलत है। तो अब यानी कि थोड़ा सा एक जेस्चर देना चाहिए कि यार कि हम भी कोई अना रखते हैं, कोई इज़्ज़त, कोई मकाम है हमारा, आप ये हरकतें ठीक नहीं हैं। तो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी वहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ वाली नशिस्त के ऊपर जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे, अपोजिशन लीडर, जिनको शाहिद खाकान अब्बासी साहब या उनका धड़ा या उनकी जमात उनको अपोजिशन लीडर जो सेनेट में है वो नहीं मान रही, लेकिन और उन्होंने अपना एक आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सूरत में अपना पार्लिमानी सरबराह मुंतखब किया हुआ है, या अपना एक अपोजिशन लीडर। तो कल उनके साथ बैठ जाना ये वक्त का जबर है या सियासत की मजबूरी है, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो तो कल तक उनको नहीं मान रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ के दबाव में थे, या फिर शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। ये मामला जो भी थे उसमें प्राइवेटली अब हमारे ये ज़राए कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जी कि आपको पीडीएम में वापस आना चाहिए। तो आगे से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि जी देखें, इसके लिए कुछ चंद हमारी जो शराइत हैं वो उन पर गौर कर लें, तो हम हाजिर हैं, हमने कहाँ चले जाना है, हमने तो यहीं रहना है, यहीं पे सियासत करनी है। तो उन्होंने कहा मैं ये इस पे बात करेंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का जो है वो टेम्परामेंट जो है वो बहुत ज़्यादा गुफ्तो शरीद करने वाला नहीं है, वो बहुत ज़्यादा लंबी बात को भी हूँ हाँ यूँ करके वो लपेट जाते हैं चीज़ें। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो चीज़ों को डिटेल में, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि जब वो आ रहे थे मुझे क्यों निकाला वाली, जब वो लीड कर रहे थे उस जीटी रोड के ऊपर से आ रहे थे, जब वो इस्लामाबाद से पिंडी यानी इतना ज़्यादा वो था पहुँचे, और वहाँ पर एक यानी अपनी पार्टी के जो एक जूनियर, मैं जूनियर बहुत ज़्यादा जूनियर तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल सेकंड टीयर कह लें आप उनको, वो नवाज शरीफ साहब के साथ थे। तो नवाज शरीफ साहब ने खाना खाते थे दाल चावल, तो खाना खाते हुए पूछा कि जी कि बताएं आपकी क्या राय है कि ये क्या है नैरेटिव, ये वो इस तरह की बात, हमें ठीक चल रहे हैं। तो इस पर वो जो एक नौजवान था और एक उभरती हुई क़यादत, उसने कहा कि मियाँ साहब आपको थोड़ा सा ये मौक़िफ़, वो उनका वही मौक़िफ़ था तब जो अब मियाँ साहब ने लंदन में जाके लिया था कि ज़रा हार्ट स्टांस लें। तो मियाँ साहब ने ना यूँ करके चावल यूँ करके छोड़ दिए, चम्मच जो है वो यूँ करके छोड़ा, और कहते हैं कि इसकी और वजाहत करें ज़रा। तो वो इतना डिटेल में कन्वर्सेशन करते हैं, बहस मुबासा करते हैं। शहबाज शरीफ साहब उस तरह से नहीं करते, बात थोड़ी सी दूसरी तरफ निकल गई। लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा था कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पीडीएम मुतहर्रिक हो और पीपल्स पार्टी वापस आए, और पीपल्स पार्टी की उन्होंने शराइत सुनी। शराइत क्या आई ये मैं आपको एक्सक्लूसिव बताने लगा हूँ कि पीडीएम में वापसी के लिए दो पार्टियों ने जो शराइत रखी हैं, एक पार्टी तो खुलेआम कह रही है, और हो सकता है कि थोड़ी देर में हो सकता है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनकी तरफ से कोई बयान भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दूसरी पीपल्स पार्टी है, ये ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कुनी हम उसको कहते हैं, ज़रा ज़्यादा समझदार, या जिसको मीसना किनू कहते या मीसना, या बहुत ज़्यादा वो गहरा, कुन्ने का मतलब है गहरा यानी पार्टी है, और वो चीज़ों को जज्बाती नहीं, या कह लें कि जज्बातियत का शिकार उस तरह से नहीं है, पॉलिटिकली मैच्योर है उनसे ये यानी एक पार्टी से या बाकी पार्टियों से। तो वो उनकी तरफ से ये बात हो सकता है कि इसका इजहार खुल के ना हो, लेकिन जो शर्त है वो मैं आपको बता देता हूँ
شرط پہلے تو یہ تھی نا کہ جی کہ ہمیں جو اظہار وجوہ کا نوٹس بھیجنے پہ معافی مانگیں، اب شرط آ گئی ہے مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم چو کٹو، یعنی کہ پی ڈی ایم سے کی صدارت سے نکالیں پھر آئیں گے۔ تو یہ رات کو بات پہنچی جہاں پہنچنی تھی، یہ اور کہاں پہ پہنچی؟ یہ پہنچی لندن پہنچی، یہ پہنچی ڈی آئی خان پہنچی، یعنی کہ مولانا تک پہنچی، نواز شریف صاحب تک پہنچی، اور اس کا ریئیکشن صبح آیا۔ آج مریم صاحبہ جو ہیں وہ اپنی تاریخی یعنی پیشی کے اوپر تاریخ بھگت کے جب نکلیں باہر تو انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی اور پھر جو مولانا نے کی کہ جی کہ ہم وہ آپ کے نوٹس میں ہے کہ جی کہ وہ ہم دیکھیں گے آخری موقع یہ وہ، تو لیکن اصل بات نہیں بتائی جا رہی۔ ایک شٹ اپ کال تو نہیں کہنا چاہیے، وہ بڑا گندا لفظ ہو جائے گا، وہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ ایک ہارڈ ایک مطلب کہہ رہے کہ بڑا جس کو کہتے ہیں تنک کے جواب دینا، جس کو کہتے ہیں تنک کے جواب دینا، وہ والا دیا، یا یوں کہہ لیں کہ بڑا ہارڈ جواب دیا کہ جی کہ کوئی چکر ہی نہیں ہے یہ مریم صاحبہ نے، کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کا کوئی چکر ہی نہیں ہے جب تک وہ یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے جو شرائط ہیں۔ اوپائن آپ تو بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ان کے، رات کو جب شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو جو شاہد خاقان عباسی صاحب مریم صاحبہ کے ساتھ تھے، وہ بیٹھ کے جو بات چیت کر رہے تھے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ یا بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں کچھ مختلف شکل اختیار کر رہی ہیں۔ اب دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ پہلی بات تو ذہن میں لکھ لیں کہ یہ دونوں طرف سے جو شرائط سامنے آ رہی ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کہہ لیں یا مولانا فضل الرحمان کہہ لیں یا پی ڈی ایم کہہ لیں، جو باقی ماندہ پی ڈی ایم ہے وہ کہہ لیں، وہ جو شرائط دے رہا ہے کہ پیپلز پارٹی معافی مانگے، اے این پی معافی مانگے کہ یا وضاحت دیں کہ جی معافی نہیں وضاحت دیں کہ آپ نے باپ سے ووٹ کیوں لیے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کیوں کی، بیسکلی یہ ہے۔ اب دوسری طرف سے جو شرط آ رہی ہے پہلی کہ جی پہلے تو آپ کے علم میں ہے کہ جی کہ یہ اظہار وجوہ کے نوٹس جو ہیں ان پر معافی مانگیں، پھر وہ اندر کہہ رہے تھے کہ جی کہ وڈرا کر لیں، لیکن رات کو جو آئی شرط کے پائن مولانا فضل الرحمان کو فارغ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اے این پی نے اور پیپلز پارٹی نے جب اس کی خد و خال طے ہو رہے تھے پی ڈی ایم کے، تو کہا تھا کہ جی کہ اس کو وہ کر لیں، روٹیشن وائز کر لیں، پی ڈی ایم کی جو صدارت ہے یہ اتحاد ہے تو سب کو ایک ایک ملنا چاہیے روٹیشن وائز، وہ نہ ہو کہ یہ کوئی اپنی ملکیت سمجھ لے یا یہ کہ ایک غلط ٹریک پہ چلے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ معاملات شاید اسی طرف ہی گئے، ورنہ یہ بدمزگی نہ ہوتی اگر پتہ ہوتا کہ یار یہ خالی ایک اتحاد ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ بہرحال چیزیں غلط طرف چلی گئیں، تو اس لیے اب وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مولانا کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ روٹیٹ کر لیں، مستقل نہ بنائیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم چلے، حکومت کو گرائیں، یہ کریں وہ کریں، تو پھر آپ کو مولانا فضل الرحمان کو صدارت سے ہٹانا پڑے گا۔ یہ پی ڈی ایم سے جو کی دھتکاری ہوئی پارٹیاں ہیں، دو پارٹیاں جو، اور دونوں نے ایک نے تو پی ڈی ایم ویسے ہی چھوڑ دی اور دوسری نے پی ڈی ایم کے عہدے چھوڑے پیپلز پارٹی نے، تو یہ ان کا مطالبہ ہے۔ تو بیسکلی اگر آپ اس پر غور کریں تو مطالبہ دونوں طرف کے اتنے ہارڈ ہیں کہ دونوں طرف کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ راستے ہم جدا کر لیں، کیونکہ اگر اکٹھے چلنا ہے تو اکٹھے چلنے کی جو شرائط ایک دوسرے پر وہ رکھ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے وہ لاجیکل ہوگی اپنی اپنی طرف سے، اور دونوں ہی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل مائلیج لینا چاہ رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں نا جی کہ فوائد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کا جو عملی نتیجہ سامنے آ رہا ہے وہ دو صورتوں میں آ رہا ہے۔ ایک یہ، یا تو مسلم لیگ نون کے اندر واقعی حقیقی طور پر دھڑے بندی شدید ہو گئی ہے، اور جس طرح مریم صاحبہ نے کہا کہ جی کہ نہیں وہ قلب والے شائعے کا پی ڈی ایم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہ ایک صحافی نے بڑا ذرا کہہ لیں کہ برجستہ کہا کہ آپ قلب والے میں کیوں نہیں تھیں شائعے میں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہر ایشو کو چپکلش نہ بنا لیا کریں یا لڑائی نہ نکالنے کی کوشش کیا کریں، وہ پارلیمانی لیڈروں کے لیے تھا، میں پارلیمنٹیرین نہیں ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر جہاں پر شہباز شریف صاحب ہوں ان کا ہونا کافی ہے۔ وہ تاثر یہ دے رہی ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پالیسی
مجھ سے کوئی اختلاف کرے یا اس سے کوئی اتفاق کرے وہ کچھ اور ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ اور پالیسی لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، اور وہ پالیسی جو ہے وہ زیادہ پریکٹیکل ہے۔ وہ پریکٹیکل اس لیے ہے کہ وہ اسی نظام کے ہی گرد گھوم رہی ہے، یعنی کہ آپ نے اگر اقتدار کے ایوانوں تک جانا ہے تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے رول کو، اس کے کردار کو تسلیم کریں اور پرانی تنخواہ پر کام کریں، اور آپ ان کے ساتھ مل کے کوئی تبدیلی لے کے آئیں۔ اور اس کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ صرف رابطے ہیں، رابطے کیے گئے، رابطے بڑھائے بھی گئے۔ میں آپ کو ایک ملاقات کا احوال اور بتاؤں گا، وہ یعنی کس طرح اسٹیبلشمنٹ جن چیزوں کو دیکھتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا جو دوسرا فیز ہے اس پر بھی بات کر لیں۔ ایک فیز ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بات کر رہا ہے کہ جی کہ یہ نظام ہم نے تبدیل کرنا ہے، 70 سال پرانا نظام، اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سیاست سے دور کرنا ہے، وہ سارا کچھ کہہ تو رہے ہیں، لیکن یہ ٹارگٹ اچیو کیسے کرنا ہے؟ کیا صرف ایک بیان دے دینا کافی ہے، یا کہ جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہمارا کوئی دست تعاون نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ تو کیا اتنا کافی ہے، یا پھر اس کہہ لیں کہ اپنا جو بھی انہوں نے گول متعین کیا ہوا ہے، یا کیا وہ گول یہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ اگر یہی ہے تو پھر اس کو اچیو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا وہ کوئی اس طرح کے جلسے جلوس آنے والے دنوں میں اکیلے کریں گے، پی ڈی ایم یعنی پیپلز پارٹی اور اے این پی کے بغیر، کہ جی کہ آپ اس طرح کے جلسے کریں جو بیسکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں؟ کیا وہ اس طرح کی کوئی تحریک چلا سکتے ہیں جو ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کی ریاستی اداروں کے خلاف ہوں یا ان کے کردار کے خلاف ہوں؟ کیا پاکستان کی سڑکوں کے اوپر کیا وہ اس طرح کے مجمع، اس طرح کے دھرنے ہو سکتے ہیں جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست نشانہ بنایا جائے؟ اگر ہو سکتے ہیں تو اب تک کیوں نہیں ہوئے، یہ ایک سوال ہے۔ اور یا پھر کوئی اور طریقہ ہے، اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر جو ہم تک اطلاعات پہنچتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ سچ بولے اور گھر کو جائے، عہدہ چھوڑے اور گھر کو جائے، ایک یہی طریقہ ہے۔ کیا یہ طریقہ عدم تعاون کی طرف جا رہا ہے؟ کیا عدم تعاون کی تحریک بڑھ رہی ہے؟ اگر عدم تعاون کی تحریک چلنی ہے تو اس کی پہلی شکل کیا ہوگی؟ وہ عدم تعاون کی تحریک تو آگے چل کر تو گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، وہ تو پھر اینٹی اسٹیٹ بن جاتی ہے، کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے عدم تعاون کی تحریک کی ایک شکل ہی تھی کہ بلوں کو جلانا شروع کر دیا کہ آپ بل نہ دیں تاکہ ٹارگٹ حکومت ہے لیکن آپ مفلوج کر رہے ہیں ریاست کو، اور پھر کہنا شروع کر دیا کہ میں بیرون ملک جتنے پاکستانی ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے یا بینکنگ کے ذریعے پیسے پاکستان نہ بھیجیں بلکہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں۔ تو یہ بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات تھی، یا اینٹی پاکستان بات تھی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں کہنا چاہیے۔ تو کیا نواز شریف صاحب اس طرف جائیں گے آگے چل کے؟ ادروائز تو پھر یہ آپ کہیں کہ ایک جمود ہے، ادروائز تو پھر آپ ایک رک گئے ہیں، آپ کا عمل چل نہیں رہا۔ میں معذرت کے ساتھ، ہمیں یہ بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں چیزیں کہ جی کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، دستور ہو، بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس کا جس کو کہتے ہیں روڈ میپ کیا ہے؟ نواز شریف صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف کے کوئی روڈ میپ دے رہے ہیں، اور وہی گھسا پٹا روڈ میپ ہے جو ہمیشہ سے پاکستان میں ہر پولیٹیکل پارٹی، نون لیگ بھی کرتی آئی ہے، سب کرتے آئے ہیں، اور اسی تنخواہ پہ اسی وہ کیا کہتے ہیں پرانے ہی رسم و رواج، طریقہ کار سارے کے سارے وہی، کہ جناب ان سے جا کے ملاقات کر لیں، ان کے ساتھ مل جائیں، اتنے بندے توڑ کے آ جائیں، اتنے بندے آپ ادھر سے مل جائیں گے، یوں کر کے تگڑم ہوگی اور حکومت گر جائے گی، آپ حکومت کریں اپنی جو پھر آپ کو لگتا ہے پاکستان۔ یہ بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں یعنی کہ مسلم لیگ نون، اور مسلم لیگ نون سے مراد میری کہ شہباز شریف صاحب اور ان کا جو دھڑا ہے وہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ ان سے زیادہ، ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ زیادہ مجبوری اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملک نہیں چل رہا، اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو ہے کہ کوئی اور بندہ آئے اور ملک کو آگے بڑھائے، لیکن وہ اپنی شرائط پہ چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ عدم تعاون کر رہے ہیں، کہ جس طرح
حالانکہ جو ہیں خواجہ سعد رفیق وہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ لے کے نہیں چل رہے، لیکن انہوں نے جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات کی تھی کہ آپ کو اس دفعہ یہ سہولت دستیاب نہیں ہے، تو وہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت وہ ان کے اگر فون کریں تو وہ ٹیپ چل رہی ہے، آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے، تو وہ عدم تعاون کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر تو عدم تعاون صرف باتوں تک رہنا ہے تو پھر شاید تو کام نہ چلے، لیکن اگر پھر یہ کسی تحریک کی شکل میں بڑھنا ہے تو یہ تحریک ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی آواز کے اوپر باہر نکل آئیں، لیکن لوگوں کو باہر نکالنے والے بہت کم لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے اندر بھی، وہ محاذ آرائی کی سیاست نہیں چاہ رہے۔ اور میری اس بات کے اوپر بہت سے مسلم لیگی ناراض ہیں اور وہ مجھ سے فون کر کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ایک اس کو علیحدہ سے میں ڈفرینشیٹ کرتا ہوں، یا اس کو کہہ لیں کہ اس میں ایک امتیاز کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک نواز شریف کے ساتھ ہے، نواز شریف کی بات کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو سٹرکچر ہوتا ہے، جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ مسلم لیگ نون کو اگر نواز شریف صاحب کے بیانیے کے اوپر مریم صاحبہ نے چلانا ہے تو پھر ان کو اس کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کا کچھ متبادل سوچنا پڑے گا۔ فی الوقت پاکستان مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کے حوالے سے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دو رائے کا شکار ہو چکی ہے، دو دھڑوں کا شکار ہے، اور ایک دھڑا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جس میں بڑے بڑے نام الیکٹیبلز ان کے ساتھ ہیں اور وہ زیادہ تر لاہور ڈویژن کے لوگ ہیں، اور دوسری طرف نواز شریف ہیں جن کا بیانیہ لے کر چلنے کے لیے ان کی پارٹی کے ذمہ دار شاید ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہیں ماں سوائے ایک دو کے۔ اور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ووٹ بینک رکھنے کے باوجود کیا وہ موومنٹ چلا سکیں گے اپنے نیریٹو کے اوپر، کیونکہ ان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے، وہ تنظیمی جو ڈھانچہ ہے مسلم لیگ نون کا، وہ ان کے نیریٹو کا ساتھ دینے کے لیے، اس کو لے کے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس تنظیمی ڈھانچے کے ساتھ نواز شریف اگر کوئی یعنی تحریک چلانا چاہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کوئی عدم تعاون کی تحریک، تو وہ چلانا مشکل ہوگی۔ باقی جو کچھ ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ہوگا، اور جو نئی شرائط آئی ہیں کہ جی کہ مولانا فضل الرحمان کو ہٹائیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی، وہ ایک آدھ دن میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔